अस्सलाम वालेकुम 360 डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट फाइजा बुखारी और आज की पॉडकास्ट में हमें ज्वाइन किया है वकास विलाना ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं? मैं ठीक ठाक। मौसम कितना ठंडा है ना, हाँ, सर्दी बहुत ज्यादा बढ़ी, जैसे जैसे शाम हो रही है और ज्यादा सर्दी बढ़ी है। कॉफी में पी जाए। जरूर श्योर। सुना है कराची में करोड़ों बंदा इकट्ठा हो गया है। हाँ, जमान पार्क के पास से कॉफी मिलती है अच्छी? उधर चलते हैं? हाँ, चलो। चले। सुहेल आफरीदी ने जैसे नाकाम और नामुराद दौरा किया लाहौर का, अब सुनने में आ रहा है कि जी सुनने में क्या आ रहा है, पता चल गया कराची चले गए। सलमान अकरम राजा साहब ने मैकडोनल्ड में 10-12 बंदे इकट्ठे कर दिए और दावत इन लोगों का बहुत है। क्या मतलब जो लाहौर के दौरे का हाल हुआ वही कराची के दौरे का हाल होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। एक तो ये जो लाहौर का दौरा हुआ था उसमें इनका बड़ा गिला है कि लाहौर ने इनकी मेहमान नवाजी नहीं की। हाँ। तो भाई आपने उनको मेहमान नवाजी के लिए छोड़ा ही नहीं है। आपने किया क्या लाहौर के लिए? आपने बुजदार लगा दिया पंजाब के ऊपर। सिंध की आवाम के साथ इन्होंने 14-15 सीटें ली थी, पता है आपको, और 150-160 अरब रुपया इन्होंने सिर्फ कराची को देना था। ऐलान किए थे कि हम ये कर देंगे, कंक्रीट का जंगल है, इसको हरा भरा कर देंगे। लेकिन उसके बावजूद भी जब ये सारी बातें करके एतमाद जीत लिया, तो कराची के लोगों ने कहा कि यार चलो नई पार्टी है, उसको देते हैं, वोट देते हैं, वो पावर में आए, उसके बाद हमारा कुछ सोचे। लेकिन इन्होंने कराची के एक ईंट भी नहीं लगाई। एक बंदा छोड़ा हुआ उन्होंने फिक्स इट, वो पहले गटर के ढक्कन को उतारता है, उतार के साइड पे कर लेता है, फिर कहता है कैमरा ऑन करो, ये देखिए जी गटर का ढक्कन है, तो वो वही गटर का ढक्कन दोबारा लगा के उसके ऊपर फिक्स इट लिख देता है। मैं ये नहीं कहता कि कराची बहुत फिट है और पीपल्स पार्टी ने बड़ा परफॉर्म किया है, इससे पहले एमक्यूएम ने बड़ा परफॉर्म किया था। एक मुशर्रफ का दौर था जब ये कराची के अंदर जो एमक्यूएम थी उसने परफॉर्म किया था। उसके बाद मैं नहीं कहता कि परफेक्ट है, बट इतना जो ये दिखाया जाता है ना उतना है नहीं है। और ठीक है, मैं समझता हूं कि कराची की आवाम जो है वो अब उनका दिल सबसे ही उठ चुका है। उन्होंने इनको मतलब किस तरह से इनको वेलकम करें। फिर तहरीकें ऐसे नहीं चलती जिस तरह सुहेल अफरीदी चला रहा है, जहाज के इकोनॉमी क्लास में बैठ के दिखा रहा है जी मैं इकोनॉमी क्लास में जा रहा हूँ, जो हेलीकॉप्टर चूमते हो, जो तुम 100 गाड़ियों का काफिला लेके जाते हो, वो जहाज से ज्यादा पेट्रोल तो तुम सड़कों के ऊपर जाया कर रहे होते हो, मतलब अगर हेलीकॉप्टर से ज्यादा, तो सारे सरकारी वसाइल। लेकिन डेमिक्स देखें कि मैं एयरपोर्ट पे जा रहा हूं और भाई तहरीकें ऐसे चलती नहीं है। अगर आपने सिंध जाना था ना, पिशावर से चलते काफिला लेकर जाते उधर करोड़ों बंदों का, तो मानते नहीं, चले लाखों का ले जाते। यार देखें 10,000 बंदा जो उन्होंने कहा हुआ था कि अगर आ जाएगा तो खान साहब से ट्यूसडे वाले दिन मुलाकात हो जाएगी, 10,000 भी नहीं आया। एसएचओ के कहने पे रीमा बाजी ने अब वो एहतजाज धरना खत्म किया। अगला जो ट्यूसडे आ रहा है उस पे 10,000 की उम्मीद है। मुझे लिटरली तरस आ रहा है वकास की 10,000 बंदा इन लोगों से मैनेज नहीं हो रहा। सलमान अकरम राजा अकेला बैठा हुआ था शॉल लेके। अच्छा हाँ, ये हामिद मीर साहब ने उनकी तस्वीर चलाई है और पूछा कि देखे जी ये कौन है, आप पहचाने। अच्छा, वो शॉल उन्होंने लपेटी और हामिद मीर साहब ने उस शॉल को कंबल का नाम दे दिया और उन्होंने कहा कि देखिए कंबल लेके बैठे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि आप ये कहाँ पे हैं, किस जगह पे सैरो तफरी कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं इस ठिठुरती सर्दी में अडियाला के बाहर बैठा हूँ कि शायद बेजमीर हुक्मरानों का जमीर झंझोड़ सकूं। तो माल की वैसे लफाजी है। नहीं, वो सही कर रहे हैं, सर्दी इंजॉय कर रहे थे और टोपी सर पे है, शॉल है, सर्दी इंजॉय कर रहे थे, वहां पर बैठकर वो तस्वीरें बनवा दी, चाय कॉफी वगैरह पी रहे होंगे। आजकल बोन फायर कर रहे हैं, तो उनको काफी एक अच्छा स्पॉट मिल गया हुआ है और सियासत चमकाने का। और ये सारा गिमिक्स है। मैं कहता हूँ ये बारीक वारदाती है, जिस तरह DGISPR ने कहा ना कि इनकी बारीक वारदातें, वो मुझे अभी एक और बात डिस्कस करनी थी बारीक वारदाती से मुझे याद आ गया। वो ईमान मजारी जो है वो जी अदालत पहुंच गई है DGISPR के ऊपर केस करने, ठीक है जी, उन्होंने मेरा नाम लिया। अच्छा जी, आपने ट्वीट नहीं किया, आपने जो बंदा खुद मान रहा है। देखें, मुझे इस यहाँ पर ना अदालती निजाम के ऊपर भी सवालिया निशान उठते नजर आते हैं कि देखें एक बंदा है वो खुद एडमिट करता है, वो कहती है जी उसके ऊपर अभी ना ड्यू प्रोसेस जो है ना वो चल रहा है, वो मुजरिम नहीं हुआ, साबित हुआ। इस तरह तो फिर अगर जो बयान देता है, कुलभूषण यादव ने बयान दिया था, ठीक है, आप तो उसको भी फिर सपोर्ट करती होंगी कि वो मुजरिम नहीं है, आप कहती होंगी कि बड़ा वो मुलजिम है जी। फिर उसके बाद वो जो जहाज लेके आया था, जो फंटास्टिक टी वाला था,
ٹھیک ہے, وہ بھی آپ کی نظر میں مجرم نہیں ہوگا, اس نے بھی کچھ نہیں کیا تھا. اس طرح جو ڈاکٹر عثمان قاضی ہے جی وہ بھی اپنا بیان دے رہا ہے کہ ہی واز اے فیسیلیٹیٹر, وہ بھی پھر آپ کی نظر میں مجرم نہیں ہے. تو جو اس کے حق میں ٹویٹ کر رہے ہیں وہ بھی مجرم نہیں ہے. جو شہیدوں کے اوپر ایک ٹویٹ نہیں کرتے اور جو شہید کرنے والے دہشت گرد ہیں اور ان کے سہولت کار ہیں, ان کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے ہیں, تو یہ باریک وارداتی ہیں, یہ ہیومن رائٹس وائلیشن کی آڑ میں آ کر یہ اس طرح کے کام کرتے ہیں. اسی طرح زمان پارک میں ایک باریک واردات ایک اور آیا ہوا ہے, محمود خان اچھل صحیح صاحب, وہ باریک واردات بھلا کیا کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جو وہ سروے کے مطابق جو 30% رہ گئی ہے نا ان کی پاپولیرٹی, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ 27 ہمارے پلے میں پڑ جائے نا, تحفظ آئین پاکستان جو بھی ہے, تو وہ ساری کی ساری لینے کا. ان کو خیال کیا آیا کہ انہوں نے زمان پارک کو آباد کرنا ہے؟ یہ دیکھیں, یہ چھوڑے اس کو زمان پارک کو, ہمارا لاہور اور اس کی روشنیاں کیا سونا لاہور ہے. ہاں جی, ابھی رات ہوئی نہیں 20 سال شہر لاہور دیا بھائی, ہاں جی, کیا کمال ہے. اچھا نہیں, یہ جو زمان پارک کو آباد کرنے کی باتیں کہہ رہے ہیں, سہیل آفریدی نے جب لاہور کا دورہ کیا تو وہ بھی زمان پارک گئے تھے, اور ابھی ہم بھی زمان پارک جا رہے ہیں. ابھی تک تو ہمیں کوئی ٹریفک نہیں ملا, کوئی بندہ نہیں ملا, کوئی ایک گاڑی نہیں ملی پی ٹی آئی کی کہیں پر, کیونکہ اس وقت دیکھیں نا ہم تو ان ایڈیٹڈ, یہ سارا آپ کے لیفٹ سائڈ پہ زمان پارک ہی چل رہا ہے, اور ہم نے کچھ بھی ایڈیٹنگ نہیں کی, ہم نے کوئی بھی نہیں. نہیں, روڈ کے اوپر یہ سارا بند ہوتا تھا. یہاں پر وہ سنم اور دوسری طیبہ راجہ اور پتنی فلک وہ دندراتی پھر رہی. ویسے زمان پارک آپ اس وقت تو گئے نا جب بڑی رونقیں ہوتی تھی یہاں پہ, سارا دیکھا میں نے, آپ وہاں پہ جاتے تھے, لوگوں سے بھی گپ شپ کرتے تھے. اچھا وکاس, ایک اور مجھے بات بتائیں کہ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے, کچھ ہلکے یہ بات کر رہے ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ کو آگے چل کے پرائم منسٹر بنانے کی کوشش ہو سکتی ہے, کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ کے جو راستے ہیں وہ بالکل صاف ہے, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی شاید پکی دوستی ہے, ان پہ ان کے بچوں پہ کوئی کیس نہیں بنتا, کچھ بھی نہیں ہوتا. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ کبھی آگے چل کے علیمہ باجی پرائم منسٹر آف پاکستان بن سکتی ہے؟ اچھا, میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی اب ماحول ایسا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر پرائم منسٹر جو ہے وہ اس راستے سے آئے, وہ جمہوری طریقے سے آئے گا, وہ الیکشن سے آئے گا. علیمہ خان کو تو ان کی اپنی پارٹی نے ووٹ نہیں دینا, یا یہ سارا دکھائیں جی, یہ زمان پارک ہے, یہ پیچھے سے جو ہے یہ تھوڑی پولیس کھڑی ہوئی ہے, بس 3 پولیس والے کھڑے ہوئے ہیں بس, اور یہ سارا خان صاحب کا. تو علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ ان کو اپنی پارٹی کے لوگوں نے انہوں نے سپورٹ نہیں کیا. اور دیکھیں جس طرح سے ہم کھڑے ہیں, تھوڑا یہ ایکسپریس کی DSNG ہمیں نظر آ رہی ہے, ٹھیک ہے, یہاں پہ بھی اگین صرف پولیس والے ہیں. ہاں, ٹریفک اب رک سکتی ہے کیونکہ یہ کسی کی سبزی گر گئی ہے, کسی کا بیگ گرا ہے. یہ دیکھیں جی, یہ ٹریفک والے یار, بندے کہاں پہ, پی ٹی آئی کا کوئی ایک بندہ بھی نہیں لاہور میں ہے. نہیں, پولیس والے کھڑے ہوئے ہیں بس. اور لو جی, اور یہ جی ٹی وی کی ایک گاڑی کھڑی ہے, ہائے ہائے یہ کیا حالات ہو گئے زمان پارک کے. نہیں 50 بندہ تو آ جاتا. نہیں 50 کیا, محمود اچکزئی کے کہنے پہ راجہ ناصر عباس صاحب. پولیس والے بھی اس لیے کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ یہاں پر آ کر وہ ہلڑ بازی کرتے ہیں, اور میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر ہلڑ بازی کرتے ہیں, اور یہ جو سارے یہ دیکھیں نا کتنا خاموش علاقہ ہے. اگر آپ اس کے اندر پیچھے ادھر سے گھسے نا تو آپ زمان پارک کو دیکھیں تو بڑا خاموش, بڑے بڑے گھر ہیں لوگوں کے, شریف لوگ ہیں اور اپنے کام سے کام رکھتے ہیں. تو یہ ہلڑ بازی کرتے ہیں, یہاں پر ناچ گانا, ڈرامے بازی, زناکاریاں, اس طرح کے کام ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے پولیس والے کھڑے ہوئے ہیں کہ چلے ایٹ لیسٹ یہ, کیونکہ پبلک ایٹ لارج جب افیکٹ ہوتی ہے تو پھر پولیس تو آتی ہے, ادروائز وہ بھی نہیں پہنچے. اور ان کو پتہ ہے کہ یہاں پر کسی نے نکلنا کوئی نہیں ہے. تو آپ پوچھ رہی تھی علیمہ باجی کا, یار علیمہ باجی کو تو ان کے اپنے لوگوں نے, پارٹی کے لوگوں نے, اگر علیمہ کا الیکشن ود ان دا پارٹی کروا لینا کہ یہ جی پارٹی کی عہدے دار اس کو الیکٹ کروا دیں, ٹھیک ہے, تو وہ بھی ہم تھوڑا سا سلو کر کے ان لوگوں کو ذرا دکھا دیں لوگوں کو, یہ لیں یہ ادھر اندر جانے کا انٹرس ہے جی, اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ بھی نہیں کہ صرف پولیس والے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. چلیں جی, پورا زمان پارک ویلا پڑا ہوا ہے. ہاں, تو وہ اس وجہ سے ہے نا, وہ انہوں نے بند کر دیا ہے ابھی, اس وجہ سے کہ میں جو آپ کو پوائنٹ بتا رہا ہوں کہ اندر جا کے ہلڑ بازی کرنی ہے. بہرحال جو ایک تو شاید وہ اس کا راستہ بھی دے دیں. اب جیسے اگر ہم کھڑے دیکھیں, ہمیں کسی نے روکا نہیں ہے, ہمیں کسی نے منع بھی نہیں کیا کہ یہاں پہ آپ کیوں آپ گاڑی آگے چلائیں بھائی, یا آپ یہ موبائل سے فوٹیج کیوں بنا رہے ہیں, کسی نے ہمیں نہیں روکا. ہم اندر جا سکتے تھے, ہم جا سکتے تھے. اگر کوئی ادھر جانے والا اندر جانے والا آئے گا تو وہ جا سکے گا, مگر کوئی ہے ہی نہیں یہاں پہ. ہم زمان پارک کے اندر ہیں اور کہیں پر ہمیں گاڑی نظر نہیں آئی, پی ٹی آئی کا کوئی جھنڈا نظر نہیں آیا,
کچھ بھی نظر نہیں آیا کہیں پہ, ہمیں شور شرابہ ہلڑ بازی بھی نظر نہیں آئی. دیکھیں کتنا پرسکون ماحول ہے. کہاں پہ ہے وہ یوتھی ہے؟ بیسیکلی یوتھی سردی پڑی ہے, ہائبرنیٹ ہوئے پڑے ہیں, تو جب موسم بہار کا آئے گا, جب پارٹی شارٹی ہونے کا, تو تب یہ باہر نکلیں گے. اچھا. دوسرا یہ ہے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان والے بھی لاہور میں آئے تھے, مجھے لگا پتہ نہیں کیا انقلاب آ جائے گا, لیکن وہ بھی کوئی بندہ نہیں سامنے آیا. پھر اس کے بعد سہیل افریدی کا جیسے آپ کو بتایا کہ کراچی گیا ہے, تو اس کا شفیع جان کہہ رہا ہے کہ لاہور میں مزار قائد کہتا رہا کہ ہمیں مزار قائد پہ نہیں جانے دے رہے, اور کراچی میں کہہ رہا ہے کہ وہ مزار اقبال پر ہمیں جلسہ نہیں کرنے دے رہے. تو اچھا ویسے کراچی والوں نے یہ نہیں کہا تھا ان کو پہلے کہ ہم آپ کو بڑے کھلے دل کے ساتھ ویلکم کریں گے, اور ادھر سے تو سنا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو کھانا شانا بھی کھلائیں گے. کھلائیں گے ضرور کھلائیں گے, لیکن مزار اقبال اگر مزار اقبال کراچی میں ہوا تو پھر کھلائیں گے. یہ ان کی عقل ہے, شفیع جان یہ ان کا ترجمان ہے. وہ تو دیکھے نا, وہ ارشد انصاری صاحب نے بڑا اچھا کہا, انہوں نے کہا یہ نامولود جو سیاست میں آئے ہیں نا, بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں, بڑے اس طرح کے لوگ ہیں جو کہ بالکل ہی انہوں نے ستیہ ناش کیا ہوا ہے. اور دوسرا یہ ہم نے پورا ایک چکر لگایا زمان پارک میں, آپ دیکھیں کہ کہیں پر بھی آپ کو بریک لگی ہے سوائے اشارے کے, کہیں پر بھی کوئی بریک نہیں لگی, کوئی بندہ نہیں ہے, کوئی بندے کی ذات نہیں ہے. ہم زمان پارک کی گلی کے اندر بھی گئے ہیں, وہاں پر بھی ہم نے دیکھا لوگ پرسکون ہے. ہم نے بیکاز آف پرائیویسی ہم نے لوگوں کے گھروں کی فوٹیج نہیں بنائی, اور وہ مناسب نہیں لگتا, ورنہ ہم تو ہر اسٹریٹ میں سے ہو کے آئے, شاید ہمیں کوئی گاڑی چھپی ہوئی نظر آ جائے وہاں پہ. وہ اس لیے بیکاز آف دا پرائیویسی, کیونکہ ہم رکھتے ہیں, خیال رکھتے ہیں, اور یہ وہاں پر جا کر ہلڑ بازی کرتے تھے, جس کی وجہ سے پولیس ہمیں نظر آئی کہ اس لیے کہ یہ نہ ہو کہ یہاں پر جو بیچارے شہری رہ رہے ہیں ان کا حالات اور ماحول خراب کیا جائے. بہرحال یہ اب مال روڈ کی طرف دوبارہ اوپر سے گھوم کے پورے زمان پارک کا ایک چکر لگایا ہم نے, اور بہت خوبصورت علاقہ ہے, تاریخی علاقہ ہے یہ لاہور کے, اور اس میں جو تاریخ ہے اس میں وہ بھی ہے 2018 کے بعد, انفارچونیٹلی گندی تاریخ 2022 کے بعد کی بڑی تاریخ ہے. وہی تو کہنا گندی تاریخ, ورنہ تو علاقہ خیر ہمارا سارا پیارا. وہ جیسے کہ ہم پہلے بھی کہہ رہے تھے پولیس والے کھڑے ہیں, لیکن اگر جیسے ہم اندر جانا چاہتے انہوں نے ہمیں بھی نہیں روکنا تھا. اگر کوئی پی ٹی آئی والا یہاں پہ آنا چاہتا وہ اس کو بھی نہ روکتے. اچھا وہ بتائیے, سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہے ہاں جی, وہ کراچی میں چلے گئے ہیں. ہاں جی, 20 بندے لے کے نا, 20, ہاں میک ڈونلڈ کھلا رہے تھے. پتہ نہیں مجھے اب سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کچھ دن پہلے میک ڈونلڈ کا وہ کرتے رہے بائیکاٹ. ہاں جی, کے ایف سی میک ڈونلڈ کا بالکل, لیکن کیوں کریں گے پیلسٹائن کی وجہ سے, لیکن اب میک ڈونلڈ کھلا رہے ہیں. انہوں نے ٹویٹ نہیں کی تھی تو وہ کیوں کریں گے. تو ابھی خیر ادھر جو حامد میر والا مجھے واقعہ بتا رہی تھی کہ وہ صرف اور صرف کمبل لے کر رات کو تاریکی میں اڈیالہ کے باہر بیٹھا ہوا ہے. حامد میر صاحب نے ایک تصویر چلائی اپنے پروگرام میں اور کہا کہ آپ اس کو پہچانے یہ کون ہے, اور جب وہ تصویر چلی تو اس میں سر پہ ٹوپی تھی اور جو کہ شال سے انہوں نے خود کو کور کیا ہوا تھا. تو ان سے پوچھا گیا کہ یہ آپ کہاں پہ اس وقت سردی کی, اس بلا کی سردی میں, تو انہوں نے آگے سے کہا کہ اس ٹھٹھرتی سردی میں اڈیالہ کے باہر ہوں تاکہ جو ظالم حکمران ہے ان کا ضمیر جھنجھوڑ سکے. یہ میں جواب دیتا ہوں آپ کو, یہ ایچسن کالج ہے جی, اور یہاں سے عمران خان پڑھا ہوا ہے جی, اور یہ ایچسن کالج کا نام روشن نہیں کیا اس نے, کیونکہ یہاں پر بڑے بریلینٹ لوگ پیدا ہوتے ہیں. لیکن میں ایچسن کالج والے بھی معافی مانگتے ہوں گے کہ ہم نے ایک ذہنی مریض کو ایڈمیشن دے دیا. انہوں نے پہلے ٹیسٹ نہیں کیا تھا, بہت نہیں تھا. بہترین کالج ہے اور یہ ہمارا اثاثہ ہے, اور یہاں سے پاکستان کے جو لوگ یہاں سے بچے پڑھے ہیں اس کے بعد انہوں نے دنیا میں اپنا نمایاں سیاست میں, صحافت میں, بہت ساری اور فیلڈز کے اندر انہوں نے نام روشن کیا ہے, سوائے ذہنی مریض کے جس نے دنیا میں پلے بوائی اور اس کے بعد جگہ سائی ایران اور جاپان جرمنی کے بارڈر میں لائے ہیں. تو ایچسن کالج جو ہے اس کے اوپر سوال نشان اٹھ رہے تھے کہ اس بندے کو آپ نے پڑھایا ہوا ہے. یہ بڑی بیسک چیز ہے نا, جیوگرافی تو آپ کو پتا ہے, ان جیسے اسکولوں میں تو آپ کو پتا ہے کہ پلے گروپ میں پڑھانا شروع کر دیتے ہیں. آگے پلے گروپ کہہ رہا ہوں, فرسٹ ٹو سیکنڈ تھرڈ اسٹینڈرڈ سے پڑھانا شروع کر دیتے ہیں کہ کنٹریز وغیرہ کی ریکگنیشن کے لیے. تو اس بندے کا علم چیک کریں یہاں سے پڑھ کے کہ وہ وزیر اعظم بن کے کہہ رہے ہیں, ہر چیز کر کے گواہی ہے نا. خان صاحب کی کیا ہی بات کریں, خان صاحب کو تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آکسفورڈ سے پڑھ لکھے, انہوں نے تو آکسفورڈ کا نام بھی بدنام کر دیا. ہاں, کبھی ادھر بھی جائیں گے تو ادھر کی دیواریں بھی دکھا دیں گے, دیواریں بھی ماتم کر رہی ہیں جیسے ایچسن کالج کی کر رہی ہیں نا کہ یہ یہاں پہ پڑھتا رہا تھا. اچھا ویسے چانسلر والا بھی شوشا کیسے چھوڑا نا, کمال کرتے ہیں ویسے تحریک انصاف والے ہیں. ان کو کہنا پڑ گیا کہ بھائی ہم نہیں بنا رہے کسی کو بھی. تو وہ جو سلمان اکرم راجہ صاحب ہے نا, ان کی پارٹی میں
نہ 3 میں ہے نہ 13 میں. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. یہ کیسز وغیرہ کی چکر میں یہ سیکرٹری جنرل بنے ہوئے ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب علیمہ خان صاحبہ لکھ لیں, بنائی بھی ہے, یہ لکھ لیں, ہاں لکھ لیں. جس دن عمران خان کا, میرا نہیں خیال کہ یہ ہوگا, لیکن سپوز ہو گیا, سارے کیسز ختم ہو گئے, عدالتی معاملات ختم ہو گئے, پارٹی نارمل روٹین پر آ گئی, عمران خان آپ کو گلی کے کتے کے برابر بھی عزت نہیں دے گا. جس دن سارے کیسز عدالتوں کے چکر سے نکل گئے, آپ کی ضرورت ختم ہو گئی. یہ سارے وکیلوں کو میں کہہ رہا ہوں, میں آپ سب کو کہہ رہا ہوں, سارے بھائی ہیں, ان کی بڑی رسپیکٹ ہے. کالا کوٹ والے, یہ قائد اعظم سے لے کر آج تک ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں, مگر آپ اپنی رسپیکٹ کم نہ کروائیں سیاسی طور پر, کیونکہ جب آپ یوز ہو جائیں گے, ان چکروں سے باہر ہو جائیں گے. یہ ابھی تو ان کے ہیں نا, لیٹس سپوز, میرا نہیں خیال کہ یہ کیسز کبھی ختم ہونے والے ہیں. یہ سزا لو جی, عمران خان کی زندگی 95 سال ہو جاتی ہے, سزا پوری کر کے سارے کیسز کر کے باہر آ جاتے ہیں. آج سے 20 سال بعد بھی سلمان اکرم راجہ صاحب آپ کی 20 سالہ تحریک انصاف کی خدمت کو بھی وہ اپنی جوتے کی نوک پر رکھے گا, کیونکہ وہ پھر اسی طرح مفاد پرستی کی طرف چلا جائے گا کہ اب میرے مفاد میں کون ہے. وہ دیکھیں گے کہ میرے مفاد میں لوگ ہیں جو کہ سرمایہ دار ہیں, میرے جو ٹکٹ ہولڈر ہیں, جو اے ٹی ایم مشینز ہیں, وہ پھر ان کے اوپر فوکس کر دے گا, کیونکہ اب انہیں اے ٹی ایم سے زیادہ انہیں وکالتوں کی جو چیزیں ہیں, وکیلوں کی زیادہ ضرورت ہے. اس لیے آپ پرومیننٹ ہیں, آپ کو سیکرٹری جنرل کا عہدہ دیا ہوا ہے, تو آپ چھلانگے مار رہے ہیں. یہ لاہور میں جب احتجاج ہوا تھا تو پھر یہ پچھلی سیٹ پہ بیٹھ کے ایسے چھپ کے ویڈیو بنا رہے تھے. آپ نے ویسے لاہور ہائی کورٹ میں بھی ان کو اچھا خاصا شرمندہ کر دیا تھا. نہیں, وہ ان کا استقبال ہی نہیں ہوا. آپ نے ادھر بھی, اور ویسے انہوں نے آپ کے ساتھ بھی کتنی بدتمیزی کی. ویسے تحریک انصاف کی بدتمیزی کی تو ایک لمبی لسٹ ہے. میرا خیال بڑے اچھے انسان ہے وہ وکیل جو ہے نا, وکیل بہت اچھے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ آج ہم نے اپنے ویورز کو سب کچھ دکھا دیا اور بتا دیا. ہم نے بالکل نارمل, ہم نے بیسیکلی گاڑی اس لیے ڈرائیو کی ہے, اس لیے ہم نے اسٹوڈیو میں پوڈ کاسٹ نہیں آج دکھائیں کہ یہ دیکھیں کہ کتنی خاموشی ہے. بالکل. چلیے جی وکاس, آپ کا بہت شکریہ, تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. آخر میں اتنا ہی, اپنا خیال رکھیں, اپنے پیاروں کا, اور سب سے بڑھ کے پاکستان کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.